दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। असरार उर्दू के तहत आज हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर की एक गज़ल। मीर तकी मीर खुदाए सुखन जिनको कहा गया, और उर्दू गज़ल का बादशाह, उर्दू अदब का सरताज। मीर एक ऐसा मुस्तनद और ऐसा पायदार शायर है कि जिसका लोहा बहुत से शुरा ने माना, और गालिब जैसे खुददार शख्स ने भी मीर की शख्सियत का एतराफ़ किया और मीर से इस्तिफ़ादा किया। जिससे पहले कि हम गज़ल पे जाएं, चंद बातें गज़ल के हवाले से कि गज़ल का शेर समझने के लिए आप खुद अपनी समझ बूझ को बेदार करें, गज़ल के फ़न से वाक़फ़ियत हासिल करें। एक आम सी रवायत रहती है कि तलबा जब तशरीह करते हैं गज़ल की किसी शेर की, तो एक बनी बनाई तशरीह पर नज़र दौड़ाते हैं, उसको याद करते हैं और एक तरफ शेर को पढ़ते हैं तो वो समझते हैं बात बन गई। तो कई गज़लें ऐसी हैं जो 10वीं क्लास से तलबा पढ़नी शुरू करते हैं और फिर वो आगे कॉलेज में भी पढ़ते हैं, वही गज़ल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, लेकिन बार बार उसकी गज़ल की तशरीह याद करते हैं। बात बनती नहीं है, शेर की तशरीह होती नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप शेर की तशरीह करना सीखें, उसके कवाफ़ी को समझें, रदीफ़ैन को समझें, शेर में इस्तेमाल होने वाले दूसरे जो महासन हैं उनको समझें, सनाए बदाए को समझें, तशबीह और इस्तारे को समझें, तलमीहात को समझें और उनको किस तरीके से बयान किया जाता है उनको समझें। तो आप ख़ुद बहुत तशरीह करने लगेंगे। कभी अगर आपको दुश्वारी आएगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये दुश्वारी आ सकती है कि किसी लफ्ज़ का लुग़वी माने आपको ना पता हो। तो वो आज के दौर में बहुत आसान है देखना, मोबाइल में आप देख सकते हैं, लुग़त में देख सकते हैं, तो आप किसी भी शेर की तशरीह तक पहुँच सकते हैं। हमारे सामने जो गज़ल है मीर तकी मीर की, ये MA उर्दू के निसाब में शामिल है, ये BA के निसाब में शामिल है, ये सेकेंडरी स्कूल लेवल पर भी ये गज़ल पढ़ाई जाती है, थोड़े से अशआर वहाँ कम कर दिए जाते हैं। गज़ल है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नमाइश शराब की सी है। मैं एक एक शेर की तशरीह करता चलूँगा कि हस्ती अपनी, हस्ती यानी माने ज़ात, कि अपनी ज़ात जो है ये कैसी है, हबाब की सी है। हबाब जो पानी के ऊपर धुआं होता है और जो बादल बन के धुआं बन के उड़ जाता है और उसके बाद में बादल बनते हैं, जो हम देखते हैं कि कभी सुबह सुबह सर्दियों के मौसम में ख़ासकर हमारे इलाके में जाया जाए तो पानी बस से एक धुआं सा उठ रहा होता है। तो मीर तकी मीर ये कहते हैं कि ये हमारी जो ज़ात है, इसकी हैसियत इस हबाब से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और हबाब की हैसियत क्या है, ये हम सभी जानते हैं कि जिसकी कोई औकात ही नहीं है, जो हमें नज़र तक नहीं आती है, जो पल भर में उड़ जाती है। और ये नमाइश शराब की सी है, ये दुनिया में जो नमाइश लगी हुई है, दुनिया का जो मेला लगा हुआ है, जिसमें हमें तरह तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। अब देखिए मीर का खासा, मीर की उस्तादी, मीर का फ़न, मीर ने ये नमाइश कहकर, सिर्फ़ एक लफ्ज़ नमाइश कह के और फिर आगे शराब कह के इतना बड़ा ये शेर कर दिया है कि अगर इसकी तशरीह हम 4 पेजों पर भी लिखें, 4 सफ़ात पर भी लिखें, तब भी कम पड़ेगी। अब आपके ज़हन में तलबा ये सवाल होगा कि वो कैसे, शेर तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, बड़ा आसान सा लग रहा है। आप देखिए इसमें जो काफ़िया इस्तेमाल हुआ है दूसरे मिसरे में शराब, तो शराब बोलते हैं धोखे को, और ख़ासकर वो धोखा रेगिस्तान में जब मुसाफिर होते हैं तो उनको पानी की जब सख्त जस्तजू होती है, क्योंकि पानी बहुत कम होता है रेगिस्तान में, तो वो जब दूर तक देखते हैं कि पानी उनको रेत चमकती नज़र आती है, तो रेत चमकती नज़र आती है, वो पानी समझ कर जब उस तक पहुँचते हैं तो वो पानी नहीं होता है, हकीकत में रेत होती है, उसको शराब कहते हैं। उसके लुग़वी माने धोखा होते हैं, धोखा होता है। तो
شروع میں لفظ استعمال کیا ہے یہ نمائش شراب کی سی ہے. کون سی نمائش شراب کی سی ہے؟ کہ یہ جو ہماری ہستی کی نمائش ہے. ہستی ہماری کیا ہے؟ اب اس کو آپ بیان کر لیں. دنیا میں کتنے بادشاہ گزرے، یہ ان کی ہستی تھی، ختم ہو گئی. دنیا میں کئی قسم کے انتشار ہیں، کئی قسم کی خوشیاں ہیں، کئی قسم کے عیش و آرام ہیں، کئی قسم کی تکالیف ہیں. کتنے ڈیولپڈ نیشن ہیں، کتنے سٹرگل کر رہے ہیں، کتنے امیر لوگ ہیں، کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے لوگ اچھے جاب پہ ہیں، کتنے بہت کم جاب پہ ہیں. تو کتنی رونقیں ہیں. میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا، تفصیل ہو جائے گا. تو یہ سب نمائش میں ہی آتا ہے، لیکن یہ سب کا سب یہ کہتا ہے دھوکہ ہے. حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے. حقیقت تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہے. یہ چیزیں تو آنی جانی ہیں. انسان بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، بڑے بڑے طاقتور انسان ہوتے ہیں، آئے چلے گئے. آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بڑے ایسے بادشاہ بھی آئے جنہوں نے 50 سال تک حکومت کی، 50 سال تک ان کا ڈھنکا بجا، لیکن وہ نہیں رہے. گویا یہ سب دھوکہ ہے. اور میر ایک آسان طریقے سے، آسان الفاظ میں بڑی بات کہنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس غزل کے قافی پہ آپ دھیان دیں گے، اکثر طلبہ یہ دھیان نہیں دیتے ہیں. اور شاعر کیا کمال کرتا ہے کہ وہ قافی اور ردیف کی حد میں رہ کے بہت بڑی بات کہتا ہے، اور یہ فن ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ حباب اور سراب قافیہ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو لفظ آیا ہے کی سی ہے، یہ ردیف ہے. اور ردیف خود میں ہی اتنی مشکل ہے، بظاہر ہمیں بڑی آسان لگتی ہے. اگر آپ کی سی ہے پر جملے بنائیں، یعنی کہ اگر ایسے جملے آپ کو بنانے پڑ جائیں نثر میں ہی جن کے آخر میں کی سی ہے آئے گا، تو معنی نکالنے مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن میر کے مصرے جب آپ پڑھتے ہیں، میر کے اشعار جب آپ پڑھتے ہیں، تو بالکل آپ کو آسان نظر آتے ہیں. اور یہی آسان کر دینا بہت مشکل کام ہے، اسی لیے میر میر بن جاتا ہے. ہم چلتے ہیں دوسرے شعر پر. ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب یہ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر نے نازکی کو بیان کیا ہے. نازکی یعنی نازک ہونا. کس کے نازک ہونا؟ اس کے لب، محبوب کے ہونٹ. میں آسان تشریح کرتا ہوں. محبوب کے ہونٹوں کی نازکی، اس کی تازگی میں کیا کہیے، کیسے بیان کروں. دوسرے مصرے میں کہتے ہیں پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، کہ ان ہونٹوں کی پنکھڑی ایسے ہے، ان ہونٹوں کو آپس میں ملنا ایسے ہے جیسے اگر گلاب کی پھول کی پتیاں، ہم کہہ سکتے ہیں پتیاں جو ہیں ہونٹوں کی ایسے ہیں جو کہ گلاب کے پھول جیسی ہیں. اور گلاب کے پھول کو کبھی آپ کھول کے دیکھیے گا، جس طریقے سے وہ پرزے پرزے اس کی پنکھڑیاں ہو جاتی ہیں، وہ بہت سرخ ہوتی ہیں، بہت تازہ ہوتی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں. یہ شعر تشبیہ کی ایک ایسی مثال ہے کہ جس سے خوبصورت تشبیہات آپ کو بہت کم ملیں گی، یا ملیں گی بھی تو اس طرح کی تشبیہ ملے گی کہ محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے. چلتے ہیں تیسرے شعر پر تاکہ غزل ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو جائے. چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. اس بھی عالم پر، عالم یہ پوری دنیا، پورا یونیورس، کہ اس پہ چشم دل. چشم دل یعنی دل کی آنکھ. چشم دل جب اضافت کے ساتھ لکھتے ہیں تو وہ اپاسٹروفی ایس کے معنی دیتے ہیں. دل کی آنکھ یعنی دل کی آنکھ اس پہ کھول، اس عالم پر، اور دل کی آنکھ سے اس کو دیکھ. کیا ہے؟ ورنہ ہم سب اندھیرے میں اس کو دیکھ رہے ہیں. ہر شخص اس بات پہ لگا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، اس پہ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، دوسرے کا حق چھینا جا رہا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، چھین کے رکھ لو اپنے پاس. لیکن یہ کہتا ہے کہ چشم دل کھول، دل کی آنکھ کھول کے دیکھ اس دنیا کو. یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. یہاں کی اوقات کیا ہے؟ یہاں کی ویلیو کیا ہے؟ یہاں کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے کوئی خواب ہو، جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو. اب دیکھو جیسے خواب کہہ کے بھی میر نے شعر میں بتا دیا کہ میر تقی میر استاد کیوں ہے. کئی بار ہم خواب دیکھتے ہیں اور بہت اچھے خواب دیکھتے ہیں. کئی بار ہم خواب میں بہت بڑے آفیسر بنے ہوں گے، یا بہت خوبصورت علاقے میں ہوں گے، یا بہت جائیداد کے مالک ہوں گے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کئی بار ہم بڑے ڈراونے خواب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتا کاٹ رہا ہے، شیر کاٹ رہا ہے. لیکن ہم جب جاگتے ہیں، نہ ہی وہ ڈراونا خواب ہوتا ہے،
حقیقت ہوتی ہے، نہ ہی وہ خوش نما خواب خوشی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اوہو یہ تو خواب تھا۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد جب ہم جاگتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے خواب تھا، کیونکہ ڈر جاتے ہیں۔ اور کوئی خواب اتنے حسین ہوتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا افسوس ہونے لگتا ہے کہ کاش یہ خواب نہ ہوتا، یہ حقیقت ہوتی، لیکن ہمیں خواب پر پچھتاوا ہے کہ بھائی یہ تو خواب تھا۔ یہ دنیا میر کہتا ہے ایک خواب جیسی ہے، اور بہت بڑے بڑے مفکر، فلسفی، بڑے انٹلیکچوئلز جب دنیا سے گئے، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں، یہ دنیا تو ایسے ہے کہ جیسے ہم کل دنیا میں آئے تھے، آج جا رہے ہیں۔ یہ ہے سیل ممتنع میر کا۔ سیل ممتنع کے شعر بظاہر آپ کو بڑا آسان نظر آئے گا، لیکن شعر کمال کا ہوتا ہے۔ اگلے شعر پر چلتے ہیں۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اضطراب یعنی کہ بے چین۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، اس شعر کو ہم دو معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلا معنی ہم محبوب حقیقی سے جوڑیں گے تو اور خوبصورت لگتا ہے کہ اس کے در پہ جاتا ہوں۔ پہلے تو میں شاید نہیں جاتا تھا، اب بار بار میں محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کے در پہ جاتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں، مندر میں جاتا ہوں، اور جا کے دعائیں کرتا ہوں، جا کر اس سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ اب میری حالت بڑی بے چین ہے، بڑی اضطراب ہے۔ اور یہ ہوتا بھی ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے، جب انسان کی حالت خستہ ہو جاتی ہے، تو تب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور دوسرے معنی میں یہ لے سکتے ہیں کہ میں محبوب کے عشق میں بڑا زخمی تھا، بڑا مجروح تھا، لیکن میں نہیں، پہلے تھوڑا سا کم اس طرف توجہ دیتا تھا، لیکن اب حالت میری اتنی خراب ہو گئی ہے کہ میں اب اس کے در پہ جاتا ہوں، بار بار اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں شاعر نے آگے چھوڑ دیا ہے کہ اس کا کیا رویہ ہے، لیکن اتنا ہے کہ میری حالت اتنی خراب ہے کہ میں اس کے در پہ جانے کے لیے مجبور ہوں۔ اگلا شعر چلتے ہیں، میں تھوڑا سا مختصر تشریح کروں گا۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی دقت آئے گی تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں کریے گا، میں اس کا تفصیلاً بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، اور بتا بھی دوں گا، اس میں کوشش کروں گا وقت نکالنے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفیشینٹ ہوگا کہ آپ کا ذہن کھل جائے اور آپ اس طرف باقی تفسیر آپ خود بیان کر سکیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں جو بولا کہا یہ آواز، اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب جس کا کوئی گھر نہ ہو، گھر خراب ہو، گھر برباد ہو۔ اب دیکھیے کیا ہے، میں جو بولا کہا یہ آواز، اسی خانہ کا، میں جو کہیں پہ بولا، لگتا ہے کہ متکلم کہیں پہ گیا اور اس کا محبوب پہلے ہی وہاں تشریف رکھے ہوئے تھا، اور جب متکلم نے وہاں کچھ بات کی اور وہ یہ سناتا ہے کہ وہ کہنے لگا کہ یہ تو آواز اسی خانہ خراب کی ہے، یہ اسی میرے عاشق کی آواز ہے، اور یہ اس میں معشوق کا عاشق کی آواز کو پہچان لینا، میر نے اس کو قلم بند کیا ہے، موضوع بنایا ہے، اور یہ بڑی ایک عام سی بات ہے کہ ایسا تو ممکن ہے کہ ہم ایک دوسرے کی آوازیں پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کے لہجے پہچانتے ہیں، تو کہیں میر کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو ان کے محبوب نے ان کو پہچان لیا، یا ان کے کسی خاص بندے نے ان کو پہچان لیا، یا جس سے وہ تنگ تھے اس نے اس کو پہچان لیا۔ اس کو ہم اس طریقے سے بھی کھول سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہو، قریبی ہو، اور اس سے آپ ناراض ہوں، اور ان کو لگا کہ اچھا یہ یہاں بھی پہنچ گیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بڑا قریبی ہو اور اس نے کہیں مزاحیہ لہجے سے بھی کہہ دیا اچھا یہ وہ خانہ خراب جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ اگلے چلتے ہیں کہ دیکھیے ابر کی طرح اب کے میری چشم پر آب کی سی ہے۔ پر آب یعنی پانی سے بھری ہوئی ہے، پر آب سی ہے۔ دیکھیے ابر کی طرح اب کے، ابر یعنی بادلوں کی طرح، جیسے بادل چھائے ہوتے ہیں کبھی بھی برس سکتے ہیں۔ ساون کے بادلوں کی آپ مثال لے لیں کہ کبھی بھی برس جائیں گے جو چھائے ہوئے ہیں۔ شاید کہتا ہے کہ اب میری چشم، میری دیکھیے آپ کہ ابر جیسی ہے۔ کیا ابر جیسی ہے؟ میری چشم، میری آنکھ، چشم آنکھ کیسی ہے؟ پر آب ہے، پوری پانی سے بھری ہوئی ہے، کبھی بھی برس سکتی ہے، کیونکہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت دکھی ہوں۔ اور اس میں جب آپ میر کی حالات زندگی پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ میر نے پوری زندگی بڑی مشکل سے گزاری ہے، بڑی نازک حالات تھے میر کے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میر نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنایا۔ تو شعر میں آپ بیتی نظر آتی ہے، اور لیکن یہ بہت سے اور لوگوں کی زبان بھی بن جاتی ہے، اور مقطع پہ آتے ہیں۔ میر
उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। देखिए ये भी एक तशबीह है कि मीर कहता है कि उन नीम बाज आँखों में, किन नीम बाज आँखों में? मेरे महबूब की नीम बाज अध खुली आँखें। नीम बाज हुआ अध खुली, थोड़ी खुली आँखें, मस्त आँखें, खूबसूरत आँखें। उनमें मस्ती कैसी है? शराब की सी है। कि जिस तरीके से शराब इंसान को बेहोश कर देती है, नशे में डाल देती है, इस तरह से मेरी महबूब की आंखें नशे में डाल देती हैं। और आंखों पर अगर आप देखेंगे, शार में आपको बोल भी देता लेकिन वीडियो थोड़ी ज़्यादा तवील हो रही है, कि आंखों पर बहुत कुछ लिखा गया है। जैसे किसी शायर ने कहा था कि सोचते ही रहे कि पूछेंगे तेरी आंखों से, किससे सीखा है हुनर दिल में उतर जाने का। तो गोया आंखों से दिल में उतरना और शुरा ने भी बयान किया है, लेकिन मीर ने आंखों की मस्ती बयान किया है। और फिर जो कि उसके बाद शुरा ने कहा है, लगता है कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद ये शेर हो सकता है। और मैं इसी पे इत्फा करूँगा। और अगर किसी को किसी शेर में दिक्कत आए आपको, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस गज़ल के काफ़ी क्या इस्तेमाल हुए हैं, उनके माने आप चैट बॉक्स में लिखें। और रदीफ़ इसकी क्या है वो आप चैट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे लगे कि आपको इसकी समझ आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मज़ीद तलबा को इसका फ़ायदा हो। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।